टोरंटो कनाडा सिल्वर जुबली दरबार का मौका 26 अप्रैल 1983। मौलाना शाह करीम अल हुसैन नियाज़ी इमाम ने फरमाया, आज हमारे कैलेंडर का ये एक तारीख़ी दिन है क्योंकि इस रोज़ हम हज़रत अली की यौम विलादत मनाते हैं और ये इस लिहाज से भी तारीख़ी दिन है कि हमारे सिल्वर जुबली का दरबार है। नाज़रीन कराम, आज हमारे लिए भी ये तारीख़ी मौका है कि हम यौम अली को मना रहे हैं। आज की इस महफ़िल में, इस गुफ्तगू में हमारे साथ शरीक हैं जनाब कमालुद्दीन अली मोहम्मद साहब और जनाब मदद अली करमी साहब। आज ये यौम अली है और ज़िक्र अली का दिन है, तो हम ज़िक्र अली से ही इस महफ़िल का आगाज़ करेंगे। मुझे इस मौके पर इब्तिदा में ये शेर भी याद आ रहा है कि हज़ार बार बिशुयम तहन ज़े मुश्क गुलाब, हनूज़ नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीज़। हम हज़ार बार भी अपने मुंह को मुश्क गुलाब से धो लें, लेकिन उसका नाम इस मुंह से निकालना भी एक बेअदबी जैसा लगता है। तो हम उसी ज़ात बाबरकत के बारे में ज़िक्र करेंगे, मौला अली के बारे में, जिनका आज यौम विलादत मनाया जा रहा है। हम सब जानते हैं मौला अली के बारे में, ज़्यादातर लोगों को ये तमाम बातें मालूम हैं कि आपकी विलादत खाने काबा में हुई और फिर उसके बाद बचपन से लेकर रसूल अकरम के साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। हिजरत के वक्त भी रसूलुल्लाह के बिस्तर पर आप सोए। रसूलुल्लाह के साथ तमाम गज़ावात में, तमाम जंगों में, जंग बदर हो, जंग ओहद हो, जंग खंदक हो, जंग हुनैन हो, कोई भी जंग हो, उसमें मौला अली ने साथ दिया। मौला अली के फ़ैसले, मौला अली के अक़वाल और ख़ुतबात वो चीज़ें हैं जो हमें इल्म और अक़ल की तालीम देते हैं। आज की गुफ्तगू में हम इस पर मज़ीद और भी बातचीत करेंगे, लेकिन अगर मैं यौम अली के तनाज़ुर से देखूँ तो शिया नुक्ता निगाह से मनसब इमामत का इस मादी आलम में इजरा मौला अली की विलादत से हुआ। और सबसे बढ़कर ये दिन हमें ये भी एहसास दिलाता है कि हमारी एक अपनी शीई शिनाख्त है, एक शिया रिवायत है जिसके साथ हम बंधे हुए हैं। और फिर सबसे बढ़कर ये कि ज़िक्र अली इबादा, कि मौला अली का ज़िक्र भी इबादत है। तो आज की ये महफ़िल हम ये इस फ़िक्र के साथ, इस अंदाज़ के साथ गुजारेंगे कि जहाँ जहाँ जब भी मौला अली का ज़िक्र होगा हम इबादत के लम्हात गुजार रहे होंगे। साथ साथ हम इमामत से, मौला अली से अपनी मोहब्बत, अक़ीदत और वफ़ादारी की तजदीद भी करेंगे। तो सरमदद, चूँकि मौला अली का ज़िक्र है, यौम अली है, और इस सिलसिले में जो शिया रिवायत का बुनियादी तस्वुर है विलायत और वलायत अली, इस पर आप कुछ रोशनी डालेंगे। थैंक यू सर। मेरे ख़्याल में शिया इस्लाम में विलायत का तस्वुर बहुत अहम है, बुनियादी हैसियत रखता है, और उसकी बुनियाद कुरान पाक सूरतुल माइदा आयत नंबर 55 से आती है, जिसमें अल्लाह ताला का फरमान है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीन आमनुल्लज़ीन युक़ीमूनस्सलात व युअतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कुरान पाक की आयत है जिसमें तस्वुर वलायत आता है। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 3 वलायतों का ज़िक्र किया है। एक विलायत उन्होंने अपने लिए रखी है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, और दूसरी व रसूलुहु, यानी पहला वली अल्लाह और दूसरा रसूल, और उसके बाद तीसरी विलायत जो है वल्लज़ीन आमनुल्लज़ीन युक़ीमूनस्सलात व युतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन, यानी वो मोमिन भी अल्लाह का वली है जिसने हालत सलात में रुकू की सूरत में साइल को अंगूठी खैरात में दी थी। ये पूरा एक तारीख़ी वाक़या है और शान नुज़ूल इसका मुख्तलिफ़ रिवायात उसमें आती हैं, लेकिन सबसे अहम जो गालिब राय तफासिर में मुफस्सरीन देते हैं कि ये मौला मुर्तज़ा अली अलैहिस्सलाम सलात अदा कर रहे थे और जब हालत रुकू में थे
اور سائل نے آ کے ایک سوال کیا تھا اور اس وقت انہوں نے یہ انگوٹھی دی تھی، تو اس حوالے سے ہے۔ اور یہ تفسیر نمونہ اگر میں دیکھوں تو اس میں امام باقر علیہ السلام صلوات اللہ علیہ کی روایت ہے، اور اس میں امام باقر یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے ساتھ گروہ میں بیٹھ کر ڈسکشن کر رہے تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور مسجد کی طرف چل دیے، جہاں انہوں نے سائل کو دیکھا ایک، اور اس سے پوچھا کہ یہاں کسی نے کچھ دیا ہے آپ کو، اور اس نے بتایا، اشارہ کیا مولا مرتضیٰ علی کی طرف، اور وہ اس وقت بھی نماز کی صورت میں تھے۔ تو یہ آیت بیسیکلی مولا مرتضیٰ علی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور علی ولی ہے، چونکہ علی مولا مرتضیٰ علی علیہ السلام صلوات اللہ علیہ نے اس موقع پہ یہ خیرات دی تھی انگوٹھی کی۔ رسول پاک کے زمانے کا ایک شاعر حسان بن ثابت بہت ہی مشہور شاعر ہے اور اسی دور کا شاعر ہے، انہوں نے اس واقعے کو اپنی شاعری میں شامل کیا ہے، اور بڑی خوبصورت مولا علی کی تعریف کرتے ہوئے، مولا علی کا بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، فَأَنْتَ الَّذِي أَعْطَيْتَ إِذْ كُنْتَ رَاكِعًا زَكَاةً فَتُكَ النَّفْسَ يَا خَيْرِ رَاكِعٍ فَأَنزَلَ فِيكَ اللَّهُ خَيْرٌ وِلَایَتِ وَبَيِّنْهَا فِي مُحْکَمَاتِ الشَّرَائِعِ۔ وہ مولا مرتضیٰ علی کے بارے میں حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، آپ پر جان فدا ہو، آپ بہترین رکوع کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ولایت جو آپ کے بارے میں نازل کی ہے اور اسے قرآن مجید میں ثبت کر دیا ہے۔ بہت اچھا۔ دائم الاسلام میں امام جعفر صادق سے ایک روایت ہے جس میں بنی الاسلام کا ذکر کرتے ہوئے ایک حدیث کا انہوں نے ذکر کیا ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ الولایت ہی اولھا و افضلھا، ولایت اول بھی ہے اور افضل بھی ہے۔ ولایت کی معنی، اب یہ تھوڑا مختلف جگہ پہ مختلف روایات میں ان کی معنی میں تھوڑی الگ الگ تشریحات ہیں، لیکن سبھی اس بات میں متفق ہیں کہ ولایت، ولی، والی، ان تمام کا جو روٹ ہے، مولا، ان سب کا روٹ جو ہے وہ ولی ہے، اور اس کے بعد ولایت جس سے مراد ولایت علی ہے۔ ولایت کی معنی ہے صاحب اقتدار، نگہبان، سردار، سرپرست، صاحب امر، والی، یہ ساری جو معنائیں ہیں وہ ولایت کے بارے میں ہیں۔ اور ہمارا اسٹیپ کریکولم خاص طور پر فیتھ اینڈ پریکٹس کا ماڈیول جو ہے وہ ان کو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ ولایت سے مراد اتھارٹی ہے، یعنی وہی جس کے پاس اختیار ہے، صاحب امر، اس کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ولایت واو زیر کے ساتھ، واو زیر کے ساتھ ہے اس کا ذکر، اور اس میں وہ ولایت، وہ اختیار جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا مرتضیٰ علی کو ہیریڈیٹی میں دیا تاکہ وہ مومنوں کے پروٹیکٹر، ان کے محافظ بن کر ان کی گائیڈنس کریں۔ یہ ولایت کا کنسپٹ اس میں دیا گیا ہے۔ اس طرح سے دوسرا ورڈ ولایت آتا ہے، یہ زبر کے ساتھ، یہ زبر کے ساتھ۔ ولایت کی معنی جو ہے وہ ڈیووشن ٹو دی امامز ہے، یعنی جس ولی کے ساتھ آپ وابستگی رکھتے ہو اسی کے ساتھ آپ کی جو ڈیووشن ہے، آپ کی محبت جو ہے اس کے ساتھ شامل رہتی ہے، تو وہ ولایت کہتے ہیں اس کی طرف، جس میں ہماری لویلٹی، بیعت، یہ ساری ایلیگنس، ساری چیزیں اس کی طرف آ جاتی ہیں، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر جو مرید ہے وہ امام کی بیعت کرتا ہے اور اس کی تابعداری کرتا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے، جس میں قرآن پاک کی آیت جس کو ہم کہتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا اجر چاہیے، اتنی بڑی محنت آپ نے کی ہے، تو یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ ہم آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتے سوائے اس کے کہ ہمارے اقربا، اہل بیت، ولایت علی، ان سے آپ کی محبت یعنی ولایت ہو۔ بہت خوب سر، تو یہ اس کا مطلب ولایت
امام کی اتھارٹی ہے، اتھارٹی. اور ولایا امام سے محبت، عقیدت اور جو روحانی بندھن ہے ہمارا اس کی جانب اس کی اشارہ. طرف اشارہ ہے. تو یہ بڑا کمپریہنسو ایک بن جاتا ہے نا کہ اگر دونوں کو ہم ملائیں تو نظر امامت کی ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. بالکل. تو تھینک یو سر مدد. سر یہ ولایت بھی ایک اہم تصور تھا جو مدد سر نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. مولا علی کی علم و حکمت اور دانائی بھی بہت مشہور ہے سر، اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا مرتضیٰ علیہ السلام کی جو شخصیت ہے اتنی ہمہ جہتی شخصیت ہے کہ ابھی تک لوگ اس کو پوری طرح بیان نہیں کر پائے ہیں، سمجھ نہیں پائے، تو ہم ایک نشست میں کیا کر لیں گے. بالکل. تو جس طرح کا آپ نے حدیث سے مبارکہ کوٹ کیا کہ ذکر علی عباد، مولا علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے، تو اس عبادت کی سعادت مندی حاصل کر لیتے ہیں کچھ دیر ہم مولا کی ذات عالی صفات کی تعریف کرتے ہوئے. اور سب سے پہلے میں ایک فارسی شاعر کی بے بسی اچھا جو اس نے اظہار کیا ہے اس سے ذکر کروں گا، شروع کروں گا کہ اوصاف علی بی گفتن ممکن نیست. واہ. اوصاف علی بی گفتن ممکن نیست، گنجائش بحر در سبو ممکن نیست. بہت. من ذات علی بلعجبی کی دانم الا دانم کہ مثل وہ ممکن نیست. کہ مولا علی علیہ السلام کی اوصاف بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اور سمندر کو جس طرح کوزے میں سمانا ناممکن ہے، اسی طرح آپ کی ذات کا احاطہ کرنا ناممکن ہے. بہت. اور میں مولا علی جو بلعجبی ہے، جن کی شخصیات عجائب اور غرائب سے بھرپور ہے، اس کے بارے میں کیا جانوں. میں تو اتنا ہی جانتا ہوں کہ اس کے جیسا کوئی، واہ. کہ مثل وہ ممکن نیست. تو ظاہر ہے کہ ہم کسی ایک گوشے پہ کنسنٹریٹ کریں گے. تو اگر ہم علم کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت مشہور حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. فمن اراد العلم فلیأت الباب، تو جس سے علم چاہیے اسے دروازے سے آنا چاہیے. اور اس لحاظ سے مولا علی علیہ السلام کو باب مدینۃ العلم کہا جاتا ہے، اور دروازے پہ بہت بات کی جاتی ہے. دروازے سے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اس گھر کی تھوڑی سی بات کر لیں جس کا وہ دروازہ کہ جس کا یہ دروازہ ہے اس گھر میں کیا ہے. تو اس گھر کا مالک کہتا ہے کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. جب علم کا اس شہر، آپ یہ شہر میں یہ علم آیا کہاں سے؟ یہ کون سا علم ہے؟ کیا اکتسابی علم ہے؟ وہ اکتسابی یا کمایا ہوا علم تو ہے نہیں. تو جو شہر علم ہے اس کا علم کہاں سے آیا؟ بہت خوب. تو وہ جو علم شہر علم میں آیا ہے وہی کے ذریعے سے آیا ہے. تو یہ علم کا جو منبع ہے، ہم اگر اس کو پیچھے لے کر جاتے ہیں کہ پیغمبروں کو علم کہاں سے ملتا ہے، تو یہ اللہ کا عطا کرتا ہے. کیونکہ اللہ العالم ہے، اللہ العلیم ہے، اللہ الحکیم ہے، اللہ علام الغیوب ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کے علم نے ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، وہ جو پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے تو علم کے ذریعے سے پھیلا ہوا ہے. اس کے علم نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، اور یہی علم ہے جو وہ انسان کامل کو عطا کرتا ہے. اور یہی علم مدینۃ العلم میں ہے. تو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ علم آدم الاسماء کلہا، جو تھوڑی بہت بھی حکمت جانتا ہے اور اللہ کی زبان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی زمینی اشیاء کے نام تو نہیں سکھائے گا اپنے کسی نبی کو. فعلم آدم الاسماء کلہا، یعنی تمام علوم کی جو کلیدیں ہیں، چابیاں ہیں، وہ حضرت آدم کے حوالے کر دی گئی. اور تب فرشتوں کے سامنے چیلنج کیا گیا کہ تمہارے پاس یہ ہے تو بتاؤ. انہوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. تو سبحان ہے، ہمارے پاس تو وہی علم ہے تو صحیح، وہ بھی وہ ہے جو تیرا دیا. تو الا ما علمتنا کہ مطلب جو تو نے سکھایا ہے وہی ہمارے پاس ہے. تو اصل علم جو ہے وہ دینے والا. اب
حضور پاک اس شہر میں جو سارا علم ہے وہ قرآن کی صورت میں ہے. اچھا بھائی قرآن آپ کے پاس کیسے پہنچا؟ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا. واہ اور آپ کی اس قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن کی نزول کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم کتاب بنے. یعلمکم الکتاب والحکمہ، لیکن جو معلم کتاب و حکمت ہے اسے عالم نے جو ہے وہ اپنے پاس سے یہ قرآن علم القرآن کہا. اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری بہت بڑی نعمت ہے، یعنی خیر کثیر. اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جس سے چاہے حکمت عطا کر دے، اور جس سے حکمت عطا کی گئی وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس سے حکمت عطا کی گئی اس سے بہت بڑی نیکی عطا کی گئی، مگر وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے سوا، علم والوں کے سوا اس سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے. اچھا اس میں بھی جو خیرن کثیرہ کا لفظ ہے تو کثیرہ مطلب پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے نا، لا انتہا. اب جب دیکھ رہے ہیں، جب اللہ فرما دے کہ کثیر، تو بات ختم ہو گئی. تو ہمارے کثیر میں اور اللہ کے کثیر میں کتنا فرق ہے ہم کچھ سمجھ سکتے ہیں. تو یہ ایک نعمت ہے جو کس صورت میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. جیسے جب انبیاء علیہ السلام کی ذات پر اعتراضات بھی ہوتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو حاسدین کے لیے ایک حسد کی وجہ بن گئی ہے، اتنی بڑی نعمت ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا کیا ہے کیا اس پر لوگ حسد کرتے ہیں، اس پر لوگ جلتے ہیں؟ دیکھو وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی سب کچھ ہمارے پاس ہے، مگر اس کے پاس جو علم ہے اس کی وجہ سے وہ ہم پہ سبقت لے گیا. صحیح. تو فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ ظاہری نہیں ہے. کتاب دی گئی، حکمت دی گئی، بہت بڑی سلطنت دی گئی، اور یہ سلطنت وہ ہے جو لوگوں کے دلوں پہ راج کرتی ہے، نہ کہ کوئی دنیاوی قسم کی معمولی سلطنت. تو سر بڑی زبردست بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب وہ جو مدینۃ العلم ہے اس میں کتاب ہے، اس میں حکمت ہے، اور ملک نظیم بھی اسی میں. بہت اچھا. سب اسی کے اندر ہے. اور اسی کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو سلیکٹ کر کے اس کتاب کے علم دینے کا ذکر کرتا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اب بھلے ہر شخص یہ کہے کہ وہ قرآن پڑھتا اور سمجھتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں بعض لوگوں کو کتاب کا وارث بناتا ہوں. وارث تو مالک ہوتا ہے نا. بالکل. بے باپ گزر گیا، بیٹا وارث ہوا، تو باپ کی ملکیت کا وارث بیٹا ہے. تو ثم اورثنا الکتاب، یعنی یہ کتاب کے کچھ لوگ وارثین ہیں، اور جو وارثین کتاب کو جانتے ہیں وہ دوسرا نہیں جان سکتا. اور وہ وارثین کون ہے؟ جس کا انتخاب اللہ کرتا ہے، لوگ نہیں کرتے. تو اللہ نے جن کو منتخب کیا انہیں اللہ تعالیٰ کتاب کا وارث بنا دیتا ہے. اور ایک بہت خوبصورت سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس علم کا ذکر کرتا ہے کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا. اب یہ دیکھیے ایک بڑی زبردست گواہی کی بات ہے کہ یہ جو کافر ہو گئے ہیں، جو کفر کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ رسول نہیں. اب یہ ایک مقدمہ بن گیا. اچھا اس مقدمے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دو گواہوں کا ذکر کرتا. واہ واہ. یہ کافر کہتے ہیں کہ تو مرسل نہیں ہے. قل کفا باللہ بینی و بینکم، ان سے کہہ دو کہ تمہارے اور میرے درمیان ایک تو جس نے مجھے علم دیا ہے وہ کافی ہے، اور دوسرا ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. یعنی آپ مرسل ہے، رسول ہے، اس کی گواہی وہ جس نے مجھے بنایا وہ جانتے ہیں، اور دوسرا وہ جو جس کے پاس کتاب کا علم ہے. تو مولا علی علیہ السلام کا بھی یہ کلام ہے کہ میں نے بچپن سے ہی میں نے حضور کے ساتھ وقت گزارا اور میں نے نبوت کی خوشبو محسوس کی. میں نے نبوت کی خوشبو محسوس کی ہے. تو یہ من عندہ علم الکتاب کے لیے بہت سے مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد امیر المومنین مولا مشکل کشا مرتضیٰ علیہ السلام ہے. تو اسی بنیاد پر حضور نے آخری حج کے بعد یہ فرمایا کہ انی تارکون فیکم الثقلین، چونکہ علم اور معلم شروع سے ساتھ ساتھ چلے آئے ہیں. بالکل. تو انی تارکون فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، علم کا شہر اور دروازہ،
یعنی وہ شہر میں جو علم ہے وہ، کیونکہ دروازہ صرف آپ دروازے پہ جا کے رکنے کے واسطے تو نہیں ہے نا. آپ جب دروازے پہ جاتے ہیں تو دروازے سے آپ گھر میں داخل ہونے کے واسطے جاتے ہیں. تو وہ علم بھی ہے اور علم کا دروازہ بھی ہے. تو ثقلین آپ فرماتے کہ میں کتاب اور عطرت، یعنی جو میرے اس شہر میں جو علم ہے وہ، اور میرے اہل بیت جو اس کتاب کی وقت کے مطابق تشریح کرنے والے ہیں، یہ دونوں چیزیں میں تمہارے ساتھ چھوڑ کے جاتا ہوں. آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ انداز سے مدینۃ العلم کی وضاحت کی. میں مالک اشتر کا ایک خط جو مولا علی نے لکھا تھا جب ان کو مصر کا گورنر مقرر کیا جا رہا تھا، اس خط سے دو چیزوں کے بارے میں کچھ وضاحت کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ مالک اشتر کے بارے میں کچھ باتیں بتاتے چلیں. یہ مالک الاشتر ہے، وہ تلفظ میں چونکہ اشتر بیٹھا ہوا ہے. اشتر ویسے عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں، لیکن اشتر کے معنی ہے ایسا شخص جس کی آنکھوں کی جو پلکیں ہیں وہ زخمی ہو گئی ہوں یا اوپر کی جانب چلی گئی. تو مالک اشتر کا ایک جنگ میں اس طرح ہوا تھا کہ ایک چوٹ لگی تھی تو پلکیں تھوڑی سی اوپر کی طرف ہو گئی تھی، تو اس لیے ان کو اشتر کہا جاتا ہے، مالک الاشتر. اسی نسبت سے ان کا نام مالک الاشتر پڑ گیا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب رسول اکرم کے دور کی بات ہے کہ یمن میں ابھی تبلیغ کا آغاز نہیں ہوا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو فرمایا تھا کہ آپ جائیں اور وہاں تبلیغ کریں. خالد بن ولید وہاں گئے اور انہوں نے تبلیغ شروع کی، تو اہل یمن نے پتھراؤ کیا اور انہیں تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں دی. تو رسول اکرم نے پھر مولا علی سے کہا کہ آپ جائیں اور اپنے ساتھ چند ساتھیوں کو لے جائیں. تو مولا علی تشریف لے گئے یمن میں اور جمع کیا لوگوں کو اور وہاں خطاب دینا شروع کیا. تو وہی رویہ سامنے آیا کہ انہوں نے پتھراؤ شروع کیا. تو صاحبوں نے مولا علی کو مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ ہم چلے جائیں. مولا علی نے فرمایا نہیں، جانا نہیں ہے. خطبہ مکمل کیا اور آپ فن خطابت کی انتہا دیکھیے. خطبہ مکمل کیا، وہاں زیادہ تر لوگوں کی تعداد جو ہے مسلمان ہو گئی. ان میں ایک مالک الاشتر بھی تھی. تو یہ یمن سے آئے تھے اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت حلیم لیکن دلیر. اب جیسے مصر جیسے علاقے میں جہاں مولا علی نے انہیں گورنر مقرر کیا تھا، ایک ڈیفیکلٹ علاقہ تھا، لیکن وہاں آپ تشریف لے گئے اور پیار و محبت میں بھی تھے اور مولا علی کو بہت عزیز تھے. اکثر مولا علی ان کے ساتھ رہا کرتے تھے. تو یہ مالک اشتر ہے. اور جب مولا علی نے انہیں مصر کا گورنر مقرر کیا تو ایک خط لکھا تھا. وہ خط آپ جانتے ہیں، سرمدد کو بھی پتہ ہے کہ وہ خط ایک پورا گورننس کا مینڈیٹ ہے، اور اس میں اخلاقی تعلیمات بھی ہیں اور گورننس سے متعلق بھی بہت ساری معلومات اس کے اندر موجود ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو ایک مکمل فریم ورک اس کے اندر ملتا ہے. تو میں صرف پورے خط کا تو احاطہ نہیں کر سکتا، جیسے آپ نے کہا کہ وہ تو ماشاءاللہ علم و حکمت سے لبریز ہے. چند دو پہلوؤں کی طرف توجہ دلاؤں گا. ایک تو گورننس سے متعلق جو مولا علی نے اس میں ارشاد فرمایا اس کی طرف. تو اس میں جو امام علی کا ایک ارشاد ہے وہ ارشاد زیادہ تر تعلق رکھتا ہے معیار زندگی سے، کوالٹی آف لائف. کوالٹی آف لائف کی تو ہم آج بہت زیادہ بات کرتے ہیں، لیکن مولا علی نے اپنے خطبے میں اپنے اس خط کے اندر اس کو بہت ہی سادہ انداز میں بیان کر دیا تھا. تو میں جسٹ وہ آپ کے سامنے تھوڑا سا مولا علی نے فرمایا، یاد رکھنا کہ حاکم کو رعایا سے اچھے سلوک کی اسی قدر توقع رکھنی چاہیے جس قدر حاکم نے ان کے ساتھ احسان کیا. یہاں تک تو صحیح ہے. اب آپ دیکھیے معیار زندگی، کوالٹی آف لائف کس انداز میں بیان کرتے ہیں اور کتنے سمپل انداز میں، اور ان کے بوجھ کو ہلکا بنایا. اب بہتر معیار زندگی یہ ہوتا ہے جہاں ہم عامت الناس میں جو طرح طرح کے بوجھ ڈالتے ہیں اسے کم کیا جائے. خواہ وہ ٹیکسوں کا بوجھ ہو یا خواہ مسائل کا بوجھ ہو، مالی مشکلات کا بوجھ ہو، کوئی بھی بوجھ ہو اسے ہلکا کیا جائے، یعنی کوالٹی آف لائف ہے. اور دوسری کنڈیشن ہے ان کو ایسے کام پر مجبور نہ کرے جو ان کے امکان میں نہ ہو، یعنی جو وہ کر نہیں سکتے ہوں ان پر اتنا زیادہ بوجھ نہ ڈالے.
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جیسے شروع میں نے عرض کیا کہ فریم ورک بھی ہے اس کے اندر، اور ایٹ دا سیم ٹائم کوالٹی آف لائف کے جو 2 امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ لوگوں پر بہت زیادہ بوجھ بھی نہ ہو اور اتنا بوجھ بھی نہ ہو کہ وہ ان کے امکان سے باہر ہو۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اگر آج بھی اپنے لیے بھی معیار زندگی کی بات کریں تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہم دوسروں کے لیے جب معیار زندگی کی بات کریں تو اس وقت بھی ہمیں یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ کسی کے معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے میرے پاس 2 بنیادی اصول کون سے ہیں، تو وہ یہاں پر اس کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے۔ دوسری چیز یہ کہ چونکہ گورنر کو خط لکھ رہے تھے تو اس میں مولا علی نے سماجی ذمہ داری، جس کو آج کی لینگویج میں جو حاجی امام نے بھی فرمایا کہ سوشل کانشینس، سماجی ضمیر، اس پہ اس خط میں بہت زیادہ ایمفیسس پایا جاتا ہے، اور اس میں بھی بنیادی بات یہ آتی ہے کہ ہمارا جو ہر عمل ہے اس کا معاشرے پہ اثر ہے۔ تو حکمران وقت کے لیے مولا علی نے خط میں تاکید فرمائی کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ جو بھی عمل کریں گے معاشرے پر اس کا گہرا اثر ہوگا، اس لیے اپنی ذاتی پسند و ناپسند کو نظر انداز کرتے ہوئے معاشرے کی بہتری کے لیے، جس کو ہم لارجر بینیفٹ کی بات کرتے ہیں، تو یہ ماڈرن نوشنز ہے، لیکن اس کی بنیادیں آپ کو انہی خطوط میں پہلے سے مل جائیں گی۔ اور پھر دیکھیے اس میں یہ ہے کہ رعایا کے ساتھ مہربانی اور محبت اور رحمت کو اپنے دل کا شعار بناؤ، اپنے دل کا شعار بناؤ۔ اب اس میں بھی ایمفیسس ہے، رولر حکمران ہوتا ہے نا تو اس کا فوکس ہزاروں چیزوں پہ ہوتا ہے، لیکن امام کہتے ہیں کہ تم اگر پہلے اپنا سینٹر آف فوکس، دل کا شعار، کور ویلیو جو ہے اس کا جی ایگزیکٹلی اس کو بنائیں گے تو پھر وہ ہو جائیں گے۔ دل کا شعار بناؤ، اور خبردار ان کے حق میں یعنی رعایا کے حق میں ظالم درندے جیسے مت بننا۔ اور پھر دیکھیے یہ بھی ایک بہت ہی زبردست پاورفل جملہ آگے فرماتے ہیں، مخلوقات خدا کی 2 قسمیں ہیں، سر مدد توجہ دینا، مخلوق خدا کی 2 قسمیں ہیں، بعض تمہارے دینی بھائی ہیں اور بعض خلقت میں تمہارے بھائی ہیں، مطلب دونوں بھائی ہیں، دونوں بھائی ایگزیکٹلی سب تمہارے اپنے ہیں، اپنے ہیں، کوئی غیر نہیں۔ کیا بات؟ تو وہ جو گلوبل بردرہوڈ اور عالمی بھائی چارے کی بات کر رہے ہیں وہ ساری اسی نوشن میں وہ ساری چیزیں۔ حکمران اور رعایا کے درمیان جو تعلق، محبت کا تعلق، آپ اسے اپنے گھر کے افراد کی طرح ٹریٹ کریں کیونکہ وہ آپ کے بچے اور بھائی ہیں۔ کیا بات؟ اور اس میں دوسری بات، اس کے ساتھ جو جملہ مولا نے ایڈ کر دیا، جن سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ لوگ خطا کے پتلے ہیں، غلطیاں کریں گے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، ہم جب پوزیشن آف اتھارٹی پہ آ جاتے ہیں تو ہم پرفیکشن چاہتے ہیں، چونکہ میں حکمران ہوں، جیسا میں نے کہا ہے ویسے عمل کیا جانا چاہیے۔ مولا اس ٹینڈنسی کو بریک لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دینی بھائی ہیں، ایک تو پہلی چیز ہے کہ رنگ و نسل، دین اور کی تفریق سے میں نہ پڑھیں آپ، اور دوسرا ہے کہ پرفیکشن کی توقع نہ رکھیں کیونکہ وہ خطا کے پتلے ہیں۔ تو اس طرف امام نے بہت زیادہ زور دیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں نا، اخلاق کی اور گورننس کی یہ ساری چیزیں ہیں، اگر میں بظاہر لوگوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن داخلی تبدیلی نہ ہو تو بھی مذہب نہیں آتا ہے۔ تو امام نے اپنے خط میں بھی آپ دیکھیں گے، اگر شروع کے 1-2 صفحات پڑھیں تو اس میں داخلی تبدیلیوں پہ زور دیا ہے۔ بیسک میسج یہ دینا چاہتے ہیں کہ گورننس کی ابتدا اپنی ذات سے ہوتی ہے، جو چیز اندر ہوتی ہے وہی باہر آئے گی، اگر اندر نہیں ہے تو باہر آئے کیسے آئے گی؟ تو اس پہ کافی زیادہ زور دیا۔ اور اس میں دیکھیے اپنی ذات کے مقابلے میں اللہ کی راہ میں اپنے اہل و عیال اور رعایا جن سے تمہارا گہرا تعلق ہے انصاف کرو۔ کیا بات؟ تو اس میں بھی آپ دیکھیے اپنی ذات کے مقابلے میں صحیح اللہ کی راہ میں، اور اہل و عیال کا جن کا تم سے گہرا تعلق ہے، یعنی رعایا اور اہل و عیال، ان کی ساتھ تمہاری وابستگی بہت گہری ہے۔ وزراء اور منسٹرز تو بعد میں آئیں گے، لیکن رعایا اور اہل و عیال پہلے۔ انصاف کرنا، اگر ایسا نہ کرو گے تو ظالم ہو جاؤ۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں انصاف کی ڈیفینیشن بھی آ گئی ہے کہ انصاف کیا ہے، کہ ہم جب اللہ کی راہ میں ان کو ساتھ بہتر سلوک کرتے ہیں تو یہ انصاف ہے، اگر ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں تو یہ
اس میں مجھے وہ یاد ہے کہ اگر انصاف نہیں کرو گے تو ظالم ہو جاؤ گے. ہاں یعنی انصاف نہ کرنا بھی ظلم میں شامل ہے. بالکل بالکل بہت اچھی. انصاف نہ کرنا بھی بذات خود. تو یہ تو سرمدر چند باتیں ہو گئیں مالک کی اشتر کے لیے جو مولا علی نے خط لکھا تھا اس سلسلے میں. چند مزید اخلاقی پہلو بھی ہیں مولا علی کی تعلیمات کے اس میں, تو اس سلسلے میں آپ اگر کچھ روشنی ڈالیں تو. مولا مرتضیٰ علی کا جو یہ خط مالک الاشتر کو جو لکھا تھا بہت ہی جامع ہے. اس میں بہت ساری باتیں ہیں, 2-3 کا ذکر آپ نے کیا اور 2-3 چیزیں میں اس میں آپ کے ساتھ اس میں شیئر کرتا ہوں. مثلا ایک چیز اس میں مولا مرتضیٰ علیہ السلام نے مالکل کو لکھا اشتر کو کہ چھوٹی چھوٹی ضروریات کی نگرانی کو نظر انداز نہ کر دینا, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, اور معمولی مہربانی کا بھی ایک اثر ہے. بہت اچھا. معمولی مہربانی کا بھی ایک اثر ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. اب میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں اور ارد گرد ہماری زندگی میں کبھی کبھی ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگنور کر دیتے ہیں لیکن وہ بہت بڑا اثر رکھتی ہے. یعنی ایک بچے کو صرف فیس نہ ہونے کی وجہ سے وہ امتحان نہیں دے سکا, اس کی زندگی اجیرن ہو گئی. کسی نے وہ مدد کر دی اس کو, اس کی زندگی بن گئی. میں ایک بچے کو جانتا ہوں انٹیریئر سندھ سے جس نے ہائر ایجوکیشن کے لیے جانا تھا اور ان کے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے. ان کی بہن نے اپنی مرغی بیچ کر اس کو کرائے کے پیسے دیے. اب وہ صرف وہ چند روپے اور اس بچے کی زندگی بن گئی. اگر وہ شاید چھوٹی سی چیز اگر نہیں کرتے تو نہیں ہوتا. ہم کبھی کبھی ایسی چیزیں رکھتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاید میں وہ کر سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کی. ارد گرد ہر ایک اپنے طور پہ دیکھے تو جتنا ہم کر سکیں چھوٹی چھوٹی چیزیں, اور ہر ایک کو اس میں موقع ملتا ہے. سر بدر یہ آپ کی اور سر ہماری زندگیوں کی بھی واقع ہے نا. ہمارے شاگرد بہت ساری ہماری چھوٹی سی کوئی بات ہم نے کی ہوتی ہے اسے یاد رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں فلاں ہے اس بات نے زندگی بدل دی. کہتے ہیں آپ کی ایک چھوٹی سی بات کسی کے لیے بہت بڑی بات ہو سکتی ہے. آپ کے لیے بہت معمولی ہے مگر کسی اور کے لیے وہ چیز بہت بڑی بن جاتی ہے, بہت بڑی. بہت اچھی. تو ایک تو اس چیز کا خیال امام نے اس میں دیا. دوسری بات ایک انسانی رویے میں غرور اور تکبر کا ہے, اس سے دور رکھنے کی بات کی. اور یہاں مولا مرتضیٰ علی کا ایک فرمان مجھے یاد آتا ہے جس میں کلام مولا میں مولا مرتضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کومل دل اپنے کو رکھنا جو کومل ہریالی کا الاگاس, گردن کش کٹھن نہیں ہونا جو جاڑ بنے بنواس. جب ہوتا طوفان زور کا تو ترو سخت گر جائے, کومل گاس خوش لہراں لیوے پون اسے نہ سگے گرائے. کتنی خوبصورت مثال دی ہے کہ ایک وہ ہری بری گھاس ہے جو اس طرف بھی جھک رہی ہے اس طرف بھی جھک رہی ہے, وہ اکڑ نہیں رہی ہے. وہ شاعری میں کہا گیا ہے نا, لگتا ہے جس میں پھل وہ جھک جاتی ہے, سر اٹھاتی ہے بے ثمر ڈالی. جو جھکتا ہے وہ بیسیکلی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس میں ثمر ہے, ورنہ ہر بندہ نہیں جھکتا ہے. بہت خوب. تو یہ حلیمی جو ہے, ایک دفعہ نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضری امام صلوات اللہ علیہ نے کائرو میں ایک اسپیچ کی امریکن یونیورسٹی میں, تو وہاں اسپیچ کرتے ہوئے مولا مرتضیٰ علی کا حوالہ دیا اور فرمایا کہ مولا مرتضیٰ علی نے یہ فرمایا ہے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں, ہیریڈیٹری امام ہیں اور خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ ہیں. فرمایا نو آنر از لائک نالج, جس کا ذکر استاد نے کیا. اور اس کے بعد فردر مزید اس کو جاری رکھتے ہوئے امام نے فرمایا کہ نو بلیو از لائک موڈیسٹی اینڈ پیشنس, نو اٹینمنٹ از لائک ہیوملٹی. یعنی ہیوملٹی جیسی کوئی چیز ہے نہیں. آپ کتنا ہی حاصل کر لو, کتنی ہی کامیابی حاصل کر لو, لیکن جو حلیمی ہے وہ سب سے بڑی اٹینمنٹ. ہیوملٹی سب سے بڑی اٹینمنٹ ہے نا, آپ کی سب سے بڑی رسائی آپ نے حاصل کی ہے. اور اس میں پھر جب آپ حلیمی رکھتے ہو تو ہر ایک سے آپ کنسلٹیشن کرتے ہو, تو کنسلٹیشن جیسا ریلائبل جو ہے کوئی بھروسہ ہے ہی نہیں, کوئی چیز ہے نہیں اس جیسے. تو اس کا امام نے ذکر کیا. میں اگر مولا مرتضیٰ علی کو اس کے فرمان کو ذکر کروں
تو اس میں یہ فرماتے ہیں کہ کوئی اعزاز علم جیسا نہیں، کوئی اعتقاد شائستگی اور صبر جیسا نہیں، عاجزی سے بڑھ کر کامیابی نہیں، اور برداشت جیسی طاقت نہیں، اور مشاورت سے بڑھ کر کوئی معاونت معتبر نہیں ہے۔ بہت بہت بڑی یہ ایک بہت ہی اخلاقی پہلو امام نے ذکر کیا۔ اور دوسرا میں ایک ذکر اور کرتا ہوں جس کو آپ نے اشارہ دیا تھا، جس میں امام یہ فرماتے ہیں اسی خط کے اندر مالک الاشتر کو، کہ جان بوجھ کر یا انجانے میں لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انہیں ویسے ہی معاف کر دینا جس طرح تم چاہتے ہو کہ پروردگار تمہاری غلطیوں کو درگزر کرے۔ یعنی وہ ایک کرائیٹیریا دے دیا ہے کہ جب آپ معافی مانگتے ہو کس طرح سے چاہتے ہو کہ تجھے معافی ملے مالک سے، اسی طرح سے جب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں تو معاف کر دینا۔ معافی دینا بھی ایک بہت بڑا مرتبہ ہے ہر ایک بندہ، اور معاشرے میں اگر یہ معافی مانگنا اور معاف کر دینا یہ لوگ سیکھ جائیں، ہم سب سیکھ جائیں، تو دنیا میں ایک لحاظ سے انصاف آ جائے۔ سر مدد آپ کی بات سے میں تھوڑا یہاں ایک اور، جو یہ لوگوں میں سماجی رویہ بھی ہے، مثلا کسی کی کوئی غلطی مل جائے ہاتھ میں، معاف کرنا کیا، اسے پھر محفلوں میں اچھالتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہاں تو امام تو یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی آپ کو تو بالکل اس کو درگزر کرنا ہے، مغفرت سے کام لینا، اس کی پردہ پوشی کرنا۔ بالکل یہ ہمارے مائنڈ سیٹ کا حصہ ہونا چاہیے کہ بھئی آپ لوگوں خوبیاں دیکھو اور غلطیاں نہ دیکھو۔ اگر یہ ہمارا رویہ ہو تو بہت سی جو معاشرتی بیماریاں ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ اگر دیکھ بھی لینا تو پھر اس کو سرے عام اللہ اچھالیں ستار العیوب ہے، جب وہ عیبوں کو چھپاتا ہے جی جی تو ہم بالکل۔ کون ہوتے ہیں ظاہر کرنے والے؟ جی سر مدد، سوری۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور ایک اور امام نے اس میں اضافہ کیا کہ آپ کو یا تو دینا پڑتا ہے یا منع کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو اگر دو تو خوشگواری کے ساتھ دو، اور اگر نہیں دے سکتے ہو تو منع بھی اس طرح سے کرو کہ خوبصورتی کے ساتھ اس کو آپ ٹال سکو۔ یعنی ایسا ہوتا ہے، یہ رویہ ہے، ہر ایک کی ہر چیز آپ پوری نہیں کر سکتے، لیکن وہ ایٹیٹیوڈ آپ کا ایسا ہونا چاہیے، رویہ اخلاق آپ کا ایسا نہ ہو کہ چلو مدد نہیں کی لیکن جس طرح سے بات کی وہ لوگوں کو یاد رہ جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے وہ کوئی ایک صاحب آئے تھے کسی کے گھر مدد مانگنے کے لیے، تو مدد تو کی، بار بار آ جاتے ہو، یہ کیا ہے؟ تو یہ دیکھیے مدد وہ آپ کی وہ جو احسان ہے وہ ختم ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ لوگوں سے احسان کرو اور اس کو پھر جتاؤ نہیں، اس کے لیے اسے اذیت نہ دو، پھر تو آپ نے پورا دھو ڈالا۔ تو وہ خوشگواری والا احساس جو ہے نا وہ پیدا وہ بہت ضروری ہے۔ آپ منع بھی کریں تو کم سے کم ہم نے نہیں دیا لیکن دلاسا تو دے سکتے ہیں آپ۔ لوگ سر اس طرح بھی کہتے ہیں نہیں ہے جاؤ، روز روز آ جاتے، بھائی خوشگواری سے نہیں بیٹا، یہ کچھ بھی کہہ کر سر مدد۔ بالکل، تو ایک آسپیکٹ یہ ہے، اور دوسرا جو ہاتھ اور زبان کے استعمال ہے اس کے بارے میں مولا مرتضی علی فرماتے ہیں۔ اخلاقی پہلو بہت سارے ہیں، میں یہ آپ کے ساتھ صرف شیئر کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کی جنبش اور زبان کی کاٹ پر قابو رکھنا۔ یعنی زبان کاٹتی ہے، تلوار نہیں کاٹتی ہے، زبان کاٹ دیتی ہے، اس سے لوگوں کو محفوظ رکھنا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم کسی کو کچھ نہ دیں لیکن زبان سے اس طرح سے کرتے ہیں زندگی بھر لوگ ہمارا پھر چہرہ نہیں دیکھتے، کہتے ہیں تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، بھر جاتا ہے، اور زبان کا زخم نہیں بھرتا ہے۔ تو وہ زبان کی کاٹ سے لوگوں کو محفوظ رکھو، یہ مولا مرتضی علی خاص طور پر فرماتے ہیں۔ یہ تو سر میں تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، لفظوں کے زخم۔ بالکل، تو ہم ایسے کڑوے کسیلے جملے کہہ دیتے ہیں جو ہمیں تو نہیں پتہ چلتا ہے لیکن اگلے کے ذات کو، دل کو زخمی کرتے ہیں، جان بوجھ کر طنز کرتے ہیں۔ اس طرح سے یہ ایک اپروچ ہوتا ہے لوگوں کا، لیکن نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح سے آپ نے پہلے اظہار کیا کہ لوگ ڈھونڈتے ہیں، تو مولا مرتضی علی نے اسی خط میں یہ فرمایا ہے کہ جو عیب تمہارے سامنے نہیں ہے اس کا انکشاف نہیں کرو، بہت اچھے، تلاش نہیں کرو۔ انسان تو خطا کار ہے، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ ہوگا عیب، لیکن آپ اگر تلاش کرو کس چیز کو ڈگ آؤٹ کرنا ہے، جو اچھائیاں ہیں اس کو لانے کی ضرورت ہے۔ تو امام اس میں یہ فرماتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ایک طرف تو یہ کہ اس کو دیکھو نہیں لیکن آپ اس کی اصلاح کرو، آپ کو نظر آتا ہے اس کی اصلاح کی کوشش کرو، یہ ایک اپروچ بہت ضروری ہے۔ تو مولا مرتضی علی کے اس خط میں ایسی بہت ساری باتیں ہیں
جن سے ہم آج بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ماشاء اللہ بہت اچھے. بہت ہی اہم خط ہے. بس ایک کمنٹس یہ دینے کو جی چاہتا ہے کہ اتنا پرانا خط ہے مگر اتنا آپ کو جدید لگ رہا ہے. بالکل سر, بالکل. کہ ارسپیکٹیو آف کوئی بھی گورنمنٹ میں خیال سے ہر گورنمنٹ میں گورننس کے جو پرنسپلس ہے اس کو تھوڑا سمجھنے کے لیے اس خط کو جو ہے وہ ریکمنڈ کیا جانا چاہیے کہ بھائی آپ اسے ضرور تھوڑا سا پڑھ لیا کرے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, کہ شاید اس میں سے کوئی بات تمہارے ساتھ. اور سر یہ آپ نے صحیح بات کہی, اسی لیے UN نے اور اس کی خاص طور پر ہیومن رائٹس والی جو کمیشن ہے انہوں نے سب کے لیے اس کو مثال قرار دیا ہے. وہ کہیں ایک ورثے میں جو ہیریٹیج ہے اس میں بھی انہوں نے خط کو رکھا ہے شامل کیا. تو یہ آپ نے بالکل سے میرے ذہن میں جو بات آ رہی تھی وہ یہ کہ جب میں نے پورا یہ خط پڑھا نا تو جو ایک اپروچ ہوتا ہے نا مینجمنٹ کا کہ جس میں آپ سسٹم کو آن دا ہول دیکھتے ہیں اور پھر آپ سسٹم کو آن دا ہول امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ سسٹمک اپروچ مولا علی کی اس پورے خط کے اندر موجود پائی جاتی ہے. اور جو ایک آج ماڈرن مینجمنٹ اس میں بڑا بینگ کرتی ہے کہ جی ہم سسٹم اپروچ لے کے آئے, پیٹر سنجے اس میں بہت مشہور ہے, لیکن وہ مولا علی کے اس خط کے اندر یہ سارے چیزیں ایلیمنٹس موجود ہیں. سر یہ تو مینجمنٹ اور اخلاقیات کی بات ہو گئی. جو ایک بہت زیادہ مولا علی کی شخصیت کا پہلو بھی ہے اور صوفی روایات بھی مولا علی سے وابستہ ہیں, روحانیت کے بارے میں پرسنل سرچ اور یہ ساری چیزیں, سر اس پہ آپ اگر کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیے دین اسلام میں روحانیت کا اگر آپ کو تذکرہ کرنا ہے تو مولا مرتضیٰ علیہ السلام کی ذات کا تذکرہ کیے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. صحیح ہے, کیونکہ دین اسلام میں مولا علیہ السلام جو ہیں وہ روحانیت کے منبع کے طور پر کہ جتنے بھی روحانیت کے راستے صوفیانہ طریقے آپ کو دین اسلام میں نظر آتے ہیں ان سب کی جو بنیاد ہے وہ مولا علی کی ذات ہے. حضور پاک کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ آپ نبوت سے پہلے بھی خصوصی عبادت کے لیے وہ تنہائی میں چلے جایا کرتے تھے. بعد میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ چند لوگوں کے ساتھ اٹھ کے, یعنی قرآن میں آپ کو اشارہ ملتا ہے کہ خاص قسم کی پریکٹس کے واسطے حضور اکرم کے ساتھ دوسرے افراد موجود ہوا کرتے تھے, مگر چھوٹی سی جماعت تھی. اور حضور پاک کا یہ ارشاد ہے مولا علی کے بارے میں کہ بھئی جس طرح میں نے تمہارے ساتھ خیرکم بینکم من یقاتل علی تعویل القرآن کما قاتلتکم علی تنزیلہ, کہ جس طرح میں نے قرآن کے ظاہر کو پھیلانے میں کوشش کی ہے اس طرح حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ قرآن کے باطن کے لیے وہ جہاد کریں گے. یعنی اس کے جو باطنی تعلیمات ہے ان کو آگے لے جانے کے لیے, ان کو آگے بڑھانے کے لیے آپ جد و جہد کریں گے. اور اس میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے روحانیت اور انٹلیکٹ ان دونوں کو دو جداگانہ راستہ قرار نہیں دیا. آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ہی چیز کے دو فیسٹس ہیں. یعنی اگر ہم کہیں کہ عرفان یا معرفت جو شریعت طریقت حقیقت معرفت کی اعلیٰ ترین درجہ ہے, دیکھیے وہی چیز آپ انٹلیکٹ کے راستے سے بھی استعمال کرتے ہیں. ریکگنیشن یا جو آپ کے علم کی بالا ترین جو درجہ ہے اس کی بات کریں تو معرفہ آپ انٹلیکٹ سے جائیں یا معرفہ آپ روحانیت سے جائیں, آپ کی جو چوٹی ہے وہ عرفان ہے. تو فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. اور یہ پہچان کہتے ہیں وہ انٹلیکٹ سے بھی اس کا راستہ جاتا ہے اور روحانیت سے بھی جاتا ہے. اور آپ کی ذات سے لوگوں نے روحانی تعلیمات لی اور کئی روحانی راستے کے سلسلے صوفیانہ سلسلے دین اسلام میں نکلے, اور دین کے باطن کو سمجھنے کے لیے آپ نے بہت زیادہ زور دیا. کیونکہ جیسے قرآن حکیم کی قرآن مجید کی تعلیمات ہے وہ حضور اکرم کی ذات پر بھی نازل ہوا, اور وہ ہم سے بھی بات کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا
अगरचे वो किताब ख़ातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पे उतर, मगर वो हमें भी मुखातिब या अय्युहन नास, यानी वो लोग जो मानते भी नहीं है, शायद मुसलमान नहीं होंगे, मगर या अय्युहन नास में वो भी शामिल। तो अवाम से भी बात हो रही है, मुस्लिमीन से भी बात हो रही है, मोमिनीन से भी बात हो रही है, और नबी पाक से भी बात हो रही है। अब जाहिर है सबसे एक ही लेवल पे तो बात नहीं नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो इन सब में अलग अलग लेवल पे बात हो रही। तो कुरान बैक वक्त कई इंटेलेक्ट्स के साथ बात हो कर रहा है, मगर डिफरेंट लेवल पर। और इसकी जो तशरीह है वो जो मौला मुर्तज़ा अली अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी है, जो वली और वलायत की ज़िम्मेदारी है, उसमें ये बातनी तालीमात आती। इसलिए आपको अलीउन वलीउल्लाह भी कहा जाता है, अली अल्लाह के दोस्त हैं, और दोस्त से दोस्त का राज छुपा होगा नहीं। वाह, जब वो आप वलायत में भी आपने कहा वो अल्लाह के वली है, तो वली जो अल्लाह का दोस्त है, तो दोस्त तो बड़ा करीब होता है, और जो करीब होता है वो तो बहुत कुछ जानता है, ठीक है। तो आपकी जो रूहानियत है उनका वो मकाम है कि सूफिया भी कहते हैं कि आप वलीउल्लाह हैं, और मुक्तदाए औलिया वो असफिया, यानी जितने भी वली औलिया है और जितने भी सूफिया है वो सब उनकी इक्तदा कर रहे हैं, बहुत वो सब उनकी पैरवी कर रहे हैं। और उस प्रैक्टिस में जो आपने तज़किरा किया, उस ख़त का भी तज़किरा किया, और बाकी बातें भी सामने आई कि आपने रूहानी तलाश, रूहानी जुस्तजू और इरफान के लिए कुरान हकीम की तालीमात में से ज़िक्र को और दायम ज़िक्र होने को आपने बड़ी अहमियत दी है। और आप देखें कि जितने भी रूहानी रास्ते हैं उन सब में ज़िक्र इलाही जो है, ज़िक्र इलाही बहुत अहम है। और ज़िक्र का सिर्फ आप तर्जुमा करें तो वो याद है। याद आप किसी नई चीज़ को कभी नहीं कर सकते, कोई भूली हुई चीज़, याद हमेशा भूली हुई चीज़ का रिकग्नाइज करें आप उसको, या वो चीज़ आपको रिमेंबर करें तो उसमें री तो है, यानी फिर से आपके, तो यानी वो जो हमारी असलियत है उस असलियत की तरफ उसका इरफान फिर से हासिल करने के लिए जो कसरत ज़िक्र है जिसकी तालीम कुरान हकीम में बार बार दी गई है, उस पर आपने बड़ा ज़ोर दिया कि भाई ज़िक्र इलाही जो है वो जिलाउन लिल क़ुलूब है, वाह, दिल को जिला देने। बस ये सिर्फ इस पे जो कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम, उनके दिलों पे रस्ट लग गया है, जंग लग गया है, तो वो सैकल करके उसको चमकाता है और उसमें तस्वीर यार नज़र आ जाती है, उसमें वो जो इलाही तस्वुर है वो वहाँ पे उजागर होता है। तो जिस ख़त का आपने ज़िक्र किया मालिक अल अश्तर के लिए आपने भी तज़किरा किया। अब देखिए ये गवर्नेंस और ये गवर्नर से बात हो रही है जी, ठीक है भाई, वो कित आला मकाम पर है, मगर उनको भी जहाँ तक बातनी रवाबित है, बातनी प्रैक्टिस है, उससे वो कोई मुस्तस्ना नहीं होता है। क्योंकि आप देखें जो रियल द सोर्स ऑफ रियल पावर हम कहते हैं वो अंदर है, बाहर नहीं है। ये जो आपने पूरा गवर्नेंस का सिस्टम बनाया हुआ है, अगर स्ट्रेंथ अंदर नहीं है तो वो निकल के बाहर नहीं आएगा। जिसके अंदर जो है वो खुदा न खास्ता अगर रोशनी नहीं है, मैंने पहले भी कहा जो चीज़ आपके पास नहीं है आप किसी को दे नहीं सकते। तो अगर आपके पास रोशनी नहीं है तो आप रोशनी दे नहीं सकते, अखलाक नहीं है तो अखलाक दे नहीं सकते। तो उस गवर्नर को मौला ख़त लिखते हैं मालिक अश्तर को। तो एक सच छोटी सी बात कि ये मतलब ज़ाहिरी इख्तियार जो है वो ताकत का सरचश्मा नहीं है, नहीं। दाखिल में जो अब आपको कुदरत हासिल हो जाएगी तो वहीं से पावर का आप देखिए कितनी छोटी सी बात है, अगर आप थोड़ा सा नर्वस होते हैं, जो नर्वसनेस आपके अंदर होता है बाहर नहीं होता। Exactly. मगर आपका जिस्म आपका साथ नहीं दे रहा होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी आपका जाहिर जो है वो आपके बातिन पे, अगर अंदर से आप कॉन्फिडेंट है तो बेशक आप कैसे भी हैं आप अपने आप को बिल्कुल पूरा एतमाद तरीके से पेश करते हैं। तो उसे फरमाते हैं कि इसके बाद अपने और परवरदिगार के रवाबित के लिए, अच्छा, अवाम से सारी बातें हो चुकी, लेकिन अपने और अपने परवरदिगार के साथ जो तुम्हारे ताल्लुकात है उस रवाबित के लिए बेहतरीन वक्त का इंतखाब करना, वाह, जो तमाम औकात से अफजल और बेहतर हो। देखिए कुर्बानी के लिए भी कहते हैं कि बेहतरीन चीज़
لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے وہ چیز اللہ کے راہ میں خرچ کرو. ٹھیک ہے، تو ٹائم جو بھی خدا کے واسطے نکالو وہ بھی تمہارا بہترین اور افضل ترین وقت. یہ نہیں کہ بھئی اب ہر جگہ سے فارغ ہونے کے بعد میرے پاس وقت بچتا ہے تو خدا کو یاد کروں گا. نہیں، جب ٹاپ آف دا لسٹ جس سے آپ کہیں کہ آپ تمہاری سب سے پہلی ذمہ داری خدا کے ساتھ جو روابط ہے اس کے لیے اپنا بہترین وقت جو ہے آج کی اصطلاح میں بات کروں سر، پرائم ٹائم. اور وہ وقت جو ہمیں بہت زیادہ پیاری ہے. تو اپنی جسمانی طاقت میں سے رات اور دن دونوں وقت کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے قرار دینا. اب اتنی ساری ذمہ داریاں ویسے دے دی گئی اس کو، کتنا کام مالک الاشتر کو دے دیا گیا. اب بھی فرما رہے ہیں کہ اپنی جسمانی طاقت میں سے رات اور دن دونوں کا تھوڑا حصہ جو ہے اللہ کے لیے قرار دینا، اور جس کام کے ذریعے سے اس کی قربت چاہتے ہو اس سے مکمل طور پہ انجام دینا. چونکہ اگر آپ خدا کی قربت آپ کو حاصل نہیں ہے تو پھر آپ کی سب چیزوں سے دوری ہو جائے گی. اور اگر آپ کی خدا سے قربت حاصل ہے تو ہر چیز سے آپ کی جو ہے وہ قربت ممکن ہے. تو شیعہ اسلام کے اندر دین پہ باطن پر عمل کرنا جو ہے وہ شیعہ اسلام کی بنیاد ہے. اور آج اس دین کے باطن کی پریکٹس کا طریقہ جو ہے وہ زمانے کے امام کی طرف سے مریدوں کو دیا جاتا ہے، اور زمانے کے امام کی گائیڈنس کے مطابق جو امام زمان کا بھی ارشاد ہے کہ امام زمان کی جو گائیڈنس ہے وہ مومنین کی روحانی راستوں کو انلائٹن کرتی ہے، منور کرتی ہے. اور یہ بھی زمانے کے امام کا ارشاد ہے کہ ہمارا جو فیتھ ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ عقل کا عقیدہ ہے. اٹس اے فیتھ آف انٹلیکٹ. You have no division between intellect and faith. یعنی آپ کی عقل میں اور آپ کی فیتھ میں کوئی تفریق نہیں ہے. تو اگر آپ کی عقل آپ کے فیتھ کے ساتھ چل رہی ہے، آپ کا فیتھ آپ کی عقل کے ساتھ چل رہی ہے، تو آپ کو دین کو سمجھنے میں اور دین پہ عمل کرنے میں آپ بہت ہی کمفرٹیبل محسوس کریں. بہت اچھے سر، آپ نے جس طریقے سے مولا علی کے بارے میں اور ان کے ارشادات کی روشنی میں جو روحانیت کا پیغام دیا، اور پھر مالک اشتر کے خط سے بھی آپ نے بہت ساری چیزیں واضح کی. بنیادی طور پہ آپ کی بات سے میں جیسے نتیجہ یہ بھی اخذ کر رہا ہوں کہ ہم دنیا کے کتنے بڑے منصب پہ بھی کیوں نہ ہوں، دنیا داری میں کتنے بھی مصروف کیوں نہ ہوں، لیکن دن کے اوقات میں ایسا وقت نکالنا ہے. اور وقت کے لیے بھی آپ نے فرمایا کرائیٹیریا ہے کہ بہترین وقت پرائم ٹائم نکالیں، اور اس میں پھر آپ شوق اور ذوق کے ساتھ مگن ہو جائیں. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے. اور جب تک داخل میں تبدیلی نہیں ہوگی تو پھر یہ خارجی کام کاج جو ہے نا وہ اتنی بہتری سے، اتنے عمدہ طریقے سے انجام نہیں. بیلنس کا ایک تصور ہے پورا. جی بالکل. تو یہ ہم نے ماشاءاللہ سے، جس طرح آپ نے ابتدا میں بات کی تھی کہ ہم مولا علی کی تعلیمات کو تو بہت زیادہ کور نہیں کر سکتے، لیکن آج کی اس گفتگو میں جتنا ہم کر سکے، جن پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا ہم نے، وہ بنیادی طور پہ وہ پہلو ہیں جو آج کے دور میں ریلیونٹ بھی ہیں اور جن پر لوگوں کو عمل کرنا چاہیے. اگر میں آپ کی اجازت سے پوری گفتگو کو سمرائز کروں، خلاصہ بیان کروں، تو پہلی چیز تو یہ کہ یہ ایک بابرکت دن ہے، اور اس کی برکت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ وہ موقع بھی ہے جس میں ہم امام سے اپنی عقیدت، محبت، لائلٹی اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. ہم نے اس پر کافی بات کی. ولایا اور ولایا کے کانسیپٹ کے اندر مدد سر نے اس پر اچھی خاصی روشنی ڈالی. اور پھر آپ نے علم کی بات کی، اور بہت خوبصورت انداز سے جو علم کو وسیع معنوں میں آپ نے بیان کیا ہے. تو یہ بھی وہی بات ہو جائے گی سر کہ آپ نے دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے. اور پھر سر مدد نے ایک خوبصورت اشارہ یہ بھی کیا تھا کہ ہاتھ کی جنبش اور زبان کی کاٹ سے جو ہے وہ دوسروں کو محفوظ رکھنا ہے. اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ معاشرے میں امن قائم تب ہوگا، فیملیوں میں امن قائم تب ہوگا، گھروں میں رشتوں میں امن قائم تب ہوگا جب یہ دو ایلیمنٹ ہیں کہ ہم اس سے ہم بچیں گے کہ ہمارے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، ہماری زبانوں سے لوگ محفوظ رہیں. اور آج کے دور کے اندر تو یہ بہت ہی زیادہ ریلیونٹ چیز رکھتی ہے.
پھر دوسری چیز یہ جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا آخری گفتگو میں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ داخلی تبدیلی، انٹرنل جب تک تبدیل نہیں ہوگا، آپ کا محور جو آپ کا ذات ہے، نفس ہے، اس تک جب تک ہم صفائی نہیں کریں گے، جیسا آپ نے لفظ بھی استعمال فرمایا، سیقل نہیں کریں گے یا جلاء القلوب نہیں ہوگا، دل کو پالش نہیں کریں گے، دل کو روشن نہیں کریں گے، تو پھر یہ سارے کام جو ہے نا وہ ہم اس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو سر آپ کا بھی شکریہ، مدد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، ناظرین کرام آپ کا بھی بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔